मकबूजा कश्मीर में हमला, 28 अफराद जाँ बहक हो गए। भारत ने रिवायती हठधर्मी न छोड़ी, भारतीय मीडिया ने फौरन उंगलियां पाकिस्तान पर उठानी शुरू कर दी। आखिर इस वाक़े की टाइमिंग इतनी अहम क्यों है? जेडी वेंस में, मोदी सऊदी अरब में, आखिर इस हमले से भारत क्या साबित करना चाहता है? क्या भारत एक तीर से 3 शिकार करना चाहता है? क्या भारत ने अमेरिकी हमदर्दियां हासिल करने के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया? आखिर इसके पीछे क्या मकासद हैं? क्या भारत अपनी इस झूठी चाल में कामयाब होगा कि नाकाम? आइए देखते हैं आज के पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी खबर पर बात होगी जिसने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम को खून में नहला दिया। 28 सयाहों और मकामी अफराद की जान लेने वाला ये हमला उस वक्त हुआ जब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस भारत के 4 रोज़ा दौरे पर हैं और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान MBS से मुलाकात कर रहे हैं। आज हम पहलगाम के हालात, कश्मीर के तनाज़े की तारीख, मोदी हुकूमत की पॉलिसियाँ और इस हमले के पीछे मुमकिना भारतीय साजिशों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बाज़ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक ये हमला पाकिस्तान को अमरीका और सऊदी अरब के सामने बदनाम करने और चीन से जोड़कर आलमी सतह पर और ख़ुसूसी तौर पर अमरीका से दूर करने की एक झूठी चाल भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि बाकायदा पॉडकास्ट का आगाज़ किया जाए, मैं इस हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि इंसानी जानों का नुकसान हर हाल में काबिल मजम्मत है। इंसान की जान सबसे मुकद्दम है, वो भी खुसूसी तौर पर सिविलियंस की, आम शहरियों की जान। तो आइए अब ज़रा वाक़े पर आ जाते हैं कि हुआ क्या है। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि 22 अप्रैल 2025 को दोपहर तकरीबन 2:30 बजे पहलगाम की बिसैरान वादी, जो कि सयाहों के लिए मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर है, एक खौफनाक दहशतगर्द हमले का निशाना बनी। 4 से 6 मुसल्लह हमराआवरों ने सयाहों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 28 अफराद जाँ बहक हो गए और उनमें से 22 भारतीय सयाह थे, जिनका ताल्लुक कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात से था। 2 मकामी कश्मीरी थे, एक भारतीय नजाद अमाराती था और एक नेपाली सयाह शामिल थे। 12 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। तारीख हमें यह बताती है कि जैसे ही इस तरह का कोई वाकया हिंदुस्तान में होता है, तो इससे पहले कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उस जाए वक़ूआ पे पहुंचे, वहां पर पहुंचकर कोई अंदाजा लगा सकें, उनके वहां पहुंचने से पहले भारतीय मीडिया ये खबर नशर कर देता है कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। इस दफ़ा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ। भारतीय ज़राए के मुताबिक द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नामी तंजीम इसमें मुलव्वस है और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि ये लश्कर तैयबा की एक शाख है और कह वो ये रहे हैं कि उन्होंने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। TRF ये दावा करती रही है कि यह हमला आर्टिकल 370 के खात्मे और गुज़िश्ता 2 सालों में 85,000 गैर मकामी हिंदुओं को कश्मीर में डोमिसाइल देने के खिलाफ बतौर मज़ामत किया गया है। भारतीय मीडिया ने फौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये दावा हमेशा की तरह झूठा है। और अगर भारतीय मीडिया की ही बात मान ली जाए तो जो हमलावर हैं वो मकामी कश्मीरी हैं, जिनका ताल्लुक TRF से है और जैसे कि साजिद जट हैं, सज्जाद गुल हैं, ये दोनों के दोनों इनका ताल्लुक TRF से है, जो कि कश्मीरी हैं ना कि पाकिस्तानी। ये हमला भारतीय पॉलिसियों के खिलाफ मकामी गम गुस्से का नतीजा है, ना कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई, ना ही पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है। और ये भी मालूम नहीं है कि वाक़तन TRF इसमें मुलव्वस है कि नहीं है। इसमें कितनी हकीकत है ये तो खुदा ही जाने, क्योंकि हिंदुस्तान से एक साफ शफाफ तफ्तीश की भी तवक्को नहीं की जा सकती। अब आइए ज़रा देख लेते हैं कि पहलगाम कहाँ पर वाक़ है,
اس کی آبادی کیا ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے، یہ علاقہ کیسا ہے۔ پہلگام مقبوضہ جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں سری نگر سے 95 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ سیاحتی جنت اپنی سرسبز وادیوں، دریاؤں، لدھر اور امرناتھ یاترا، ان سب کے آغاز کے مقام کے طور پر مشہور ہے۔ اس کی آبادی 6000 سے 8000 ہے، جس میں 90% سے زائد مسلمان ہیں، جبکہ باقی ہندو اور دیگر اقلیتیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی بات کی جائے تو اس کی کل آبادی 70 لاکھ کے قریب ہے، جن میں 68% سے زائد مسلمان ہیں، 28% ہندو اور باقی سکھ اور دیگر اقلیتیں ہیں۔ کشمیر کی اسٹریٹجک اہمیت اسے پاک بھارت تنازع کا مرکز بناتی ہے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو کشمیر کا تنازع 1947 کی تقسیم ہند سے شروع ہوا، جب برطانوی راج کے خاتمے کے بعد پاکستان اور بھارت وجود میں آئے۔ جموں و کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ جو ہندو تھے، انہوں نے مسلم اکثریتی ریاست کو بھارت کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا، حالانکہ کشمیری عوام سے رائے نہیں لی گئی۔ پاکستان اس الحاق کو جبری سمجھتا ہے، کیونکہ کشمیر کی مسلم اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی تھی۔ 1947 میں قبائلی جنگجوؤں کے حملے کے بعد پاکستان مقبوضہ کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ آج آزاد جموں اور کشمیر کی ریاست کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد راجہ نے بھارت سے مدد مانگی اور الحاق کے معاہدے پر دستخط کر لیے۔ 1948 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر۔ اسی سال اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی کہ کشمیر میں رائے شماری ہو، تاکہ عوام خود فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت نے آج تک یہ رائے شماری نہیں ہونے دی۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں نے تنازع کو مزید گمبھیر کر دیا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں بھارتی فوج کی جارحیت اور سیاسی دھوکہ دہی کے خلاف کشمیری نوجوانوں نے مسلح جدوجہد شروع کی۔ تنظیموں جیسے حزب المجاہدین اور جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے بھارتی تسلط کے خلاف آواز اٹھائی۔ پاکستان نے اس جدوجہد کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کی، لیکن بھارت نے ہر مزاحمت کو دہشت گردی کا لیبل لگا دیا۔ 1990 کی دہائی میں بھارتی فوج کی کارروائیوں نے کشمیر کو جہنم بنا دیا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1989 سے اب تک 70,000 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں لاپتہ ہیں اور خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج نے پیلٹ گنز، جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل اس جیسے ہتھ کنڈوں کو اپنا ہتھیار بنایا۔ آج مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی تعینات ہیں، جو اسے دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائزڈ زون عسکری علاقہ بنا دیتی ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری سے ممکن ہے، لیکن بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے اور مودی حکومت نے اس تنازع کو اور پیچیدہ کر دیا ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی کی ہندو قوم پرست بی جے پی حکومت نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 370 اور 75A کو ختم کر دیا اور اس خاتمے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو زبردستی چھین لیا۔ یہ آرٹیکلز کشمیر کو خود مختاری دیتے تھے، جیسے اپنے قوانین بنانے اور غیر کشمیریوں کو جائیداد خریدنے سے روکنے کا حق۔ اس فیصلے کے بعد کشمیر بھارت کا عام صوبہ بن گیا، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے ان کے روح کے منافی تھا، اور غیر کشمیریوں کو بھارت نے انکریج کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ کشمیر میں آ کر جائیدادیں خریدیں، مستقل رہائش کی ان کو اجازت دی گئی، تاکہ کشمیر میں جو آبادی کا تناسب ہے مسلمانوں اور باقی ہندوؤں اور باقی اقلیتوں سے، اس کو خراب کیا جا سکے اور مسلمانوں کی آبادی کو نسبتاً کم کیا جا سکے۔ پاکستان نے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرے، لیکن بھارت نے فوری طور پر کشمیر میں کرفیو نافذ کیا، انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام بند کر دیا اور ہزاروں کشمیری رہنماؤں کو گرفتار کر لیا
اور بھارتی زیادتیاں اس نہج کو پہنچ گئیں کہ بھارت نواز سیاستدان جیسے کہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ بھی نظر بند کر دیے گئے۔ بھارتی فوج نے گلی گلی میں گشت بڑھایا اور احتجاج کرنے والوں پر پیلٹ گن سے فائر کیا گیا، جس سے سینکڑوں کشمیری بشمول بچے بینائی سے محروم ہو گئے۔ دراصل یہ سب ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں 85,000 غیر مقامی ہندوؤں کو کشمیر میں ڈومیسائل دیا گیا، جو آبادیاتی تناسب کو بگاڑنے کی ایک منظم سازش ہے۔ کشمیری عوام اسے اپنی شناخت پر حملہ سمجھتے ہیں اور اس پر وہ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، خصوصی طور پر جیسا کہ نام لیا جا رہا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے ٹی آر ایف پہ، وہ بھی باقاعدہ اس امر پر بہت ہی غم و غصے کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور صرف کشمیر ہی نہیں، پورے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم، جبر اور زیادتی کی داستانیں زباں زد عام ہیں۔ شہریت ترمیمی قانون اور نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزن CAA NRCs نے لاکھوں مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دینے کی دھمکی دی ہے۔ گائے کے تحفظ کے نام پر ہجوم نے سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور صرف یہی نہیں، 2020 کے دہلی فسادات میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلم محلوں پر حملے کیے، جس میں 53 افراد شہید ہو گئے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ یہ سب ہندوتوا کی اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو بھارت کو ہندو راشٹر بناتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس واقعے کے اس کی ٹائمنگ پر کہ یہ اس وقت کیوں ہوا ہے۔ بھارت کی تاریخ دیکھی جائے تو پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات کروا چکا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قبائلی علاقوں میں ایک طریقہ کار تھا۔ ایک قبیلے نے جب کسی دوسرے قبیلے پر جنگ مسلط کرنی ہوتی تھی تو وہ اپنے ہی کسی بیٹے اور عام طور پر اپنی کسی بیٹی کو یا کوئی کسی لڑکی کو قبیلے کی خود جان سے مار دیا کرتے تھے، اور اس کا الزام دوسرے قبیلے کے کسی نوجوان پر یا کسی بھی شخص پر لگا دیا کرتے تھے، اور پھر بدلہ واجب ہونے کی صورت میں ان پر جنگ مسلط کر دیتے تھے۔ اسی کو یہ جو ایک پورا طریقہ کار ہے، یہ جو ایک میکنزم تھا 2 نمبر قسم کا، اس کو جب آپ بڑا کر کے دیکھتے ہیں، ایک بڑی پکچر پر دیکھتے ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ملکوں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اپنے ملک میں ایک واقعہ خود کراؤ اور اس کے بعد دوسرے کو بدنام کرو، اس کے اوپر الزامات لگاؤ اور ہو سکے تو جنگ مسلط کر دو۔ اسے انگریزی میں فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں جے ڈی وینس کی، جو کہ مکلاوے پر آئے ہوئے ہیں۔ مکلاوا جب ایک دولہا شادی کے بعد اپنے سسرال آتا ہے اور خاتون اپنے میکے آتی ہے، تو جے ڈی وینس بھی نائب صدارت سنبھالنے کے بعد پہلی بار بھارت آ رہے ہیں، اپنے سسرال آ رہے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اوشا وینس ہیں اور 3 بچے ایوان، وویک اور میرابیل بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اوشا وینس ہندوستانی نژاد ہیں، امریکی ہیں، جن کے والدین آندھرا پردیش سے 1970 کی دہائی میں امریکہ ہجرت کر گئے تھے۔ اوشا ایک وکیل ہیں جنہوں نے ییل لا اسکول سے تعلیم حاصل کی، اور وہ پہلی ہندوستانی نژاد ہندو سیکنڈ لیڈی ہیں۔ ان کا خاندانی تعلق بھارت کے لیے ایک جذباتی اور سفارتی ربط ہے، جسے بھارت خوب استعمال کر رہا ہے۔ وینس نے 21 اپریل کو نئی دہلی میں مودی سے ملاقات کی، اور ان کے بچے اپنے نانا کی، میرا مطلب مودی کی گود میں بیٹھے دکھائی دیے۔ جے پور میں امریکی فوجی مشقوں کی اہمیت پر انہوں نے زور دیا۔ اس کے علاوہ اکشردھام مندر کا دورہ کیا، اور آگرہ میں تاج محل دیکھنے کا ان کا ارادہ بھی ہے۔ جے ڈی وینس کا یہ 4 روزہ دورہ بھارت کے لیے ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے 2 اپریل 2025 کو باقی دنیا پر تو ٹیرف لگائے، بھارت کے اوپر بھی 27% ٹیرف عائد کر دیا تھا، جسے 9 اپریل کو 90 دن کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ اس دوران بھارت امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ فروری 2025 میں مودی نے ٹرمپ سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تجارت کو موجودہ $190 ارب سے بڑھا کر $500 ارب تک لے جانے کا وعدہ بھی کیا۔ بھارت نے امریکی تیل، گیس اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری میں اضافہ کیا اور 41.8 ارب کی امریکی درآمدات پر ٹیرف کم کیے۔ یہ سب اس لیے کہ بھارت چین کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ دراصل
ایک بندے کی ون مینز chaos is another man's opportunity. چین کے لیے یہ جو سب مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس میں بھارت کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. انہیں معلوم ہے کہ ان کی آبادی زیادہ ہے, ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ایبزارب کرنے کی کیپیبلٹی بھی ہے, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ یہ جو جاری چین کی تجارتی جنگ ہے اس میں وہ امریکی مارکیٹ کا وہ حصہ حاصل کر سکیں جس سے کہ چین دستبردار ہو جائے گا, یعنی کہ چین آؤٹ اینڈ انڈیا ان. وینس نے جے پور میں کہا کہ امریکہ اور بھارت کی شراکت 21ویں صدی کی اقتصادی اور دفاعی ترقی کا فیصلہ کرے گی. بھارت نے وینس کے لیے سرخ قالین بچھایا, لیکن اسی نازک وقت میں پہلگام پر حملہ بھی ہوا. یہ حملہ اس وقت بھی ہوا جب مودی سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر تھے. 22 اپریل کو مودی نے جدہ میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی, جہاں انہوں نے تجارت, توانائی اور دفاعی تعاون پر بات کی. حملے کی خبر ملتے ہی مودی نے اپنا دورہ مختصر کیا اور واپس نئی دہلی روانہ ہوئے. یہ وقت انتہائی مشکوک ہے کیونکہ بھارت اس حملے کو پاکستان سے جوڑ کر نہ صرف امریکہ بلکہ سعودی عرب کے سامنے بھی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارتی ذرائع کے مطابق ٹی آر ایف نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا کہ یہ آرٹیکل 370 کے خاتمے اور غیر ملکی ہندوؤں کی آبادکاری کے خلاف ہے. بھارت اسے لشکر طیبہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ ٹی آر ایف کا قیام 2019 میں ہوا تھا اور اس کے رہنما مقامی کشمیری ہیں, جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ حملہ بھارتی پالیسیوں کے خلاف مقامی غم و غصے کا نتیجہ ہے اور اس کا پاکستان سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اس حملے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. 28 افراد کی جان جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن وہ 70,000 کشمیری جو شہید ہوئے آج تک 1989 سے اب تک, وہ جو کہ گمشدہ ہیں, جو کہ غائب ہیں, جن کو اٹھا لیا گیا, وہ جن کی بینائی چلی گئی, وہ عورتیں جن کی عصمت دری کی گئی, ان کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں ہیں. ان کے لیے بھی بھارتی میڈیا کو اسی طرح رونا چاہیے, اسی طرح واویلا مچانا چاہیے جس طرح کے ان 28 لوگوں کے لیے مچایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس حملے کا وقت بہت مشکوک ہے. مودی کے سعودی عرب جانے اور جے ڈی وینس کے یہاں آنے, اس پر یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ ایسے وقت میں اس حملے کا ہونا, اس سے ایک سازش کی بو آتی ہے. دراصل پہلگام حملہ ایک فالس فلیگ آپریشن دکھائی دے رہا ہے. ایکس پر پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ وینس کے بھارت اور مودی کے سعودی عرب دورے کے دوران پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی بھارتی سازش ہے. 2019 کے پلوامہ حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے انکشاف کیا تھا کہ وہ حملہ بھارتی سیکیورٹی کی دانستہ ناکامی یا منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا اور مودی نے انہیں خاموش رہنے کو کہا تھا. ایک اور سازشی نظریہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بھارت اس حملے کو نہ صرف پاکستان سے جوڑ رہا ہے بلکہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چین کو بھی اس میں گھسیٹنے کی کوشش کرے گا اور کر رہا ہے. چونکہ پاکستان اور چین سی پیک اور دیگر منصوبوں کے ذریعے قریبی شراکت دار ہیں, بھارت یہ پروپیگنڈا پھیلا سکتا ہے کہ پاکستان نے چین کی خوشنودی کے لیے یہ حملہ کیا تھا تاکہ بھارت کو زبردستی امریکہ اور سعودی عرب کے مزید قریب لایا جا سکے. اس سے پاکستان کے ان ممالک سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور بھارت کو چین کی جگہ لینے میں مدد مل سکتی ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو بھارت بطور پروپیگنڈا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دراصل یہ ایک فالس فلیگ آپریشن دکھائی دیتا ہے جس کا اصل مقصد پوری عالمی برادری کے سامنے پاکستان کا امیج خراب کرنا ہے. اس حملے کا وقت اس لیے بھی مشکوک ہے کہ بھارت کو 10 اپریل 2025 کو 2008 کے جو ممبئی حملے تھے ان کے مبینہ ملزم تحور رانا ان کی حوالگی ملی ہے جسے بھارت پاکستانی قرار دیتا ہے. ممبئی حملوں میں بھی ایک فالس فلیگ آپریشن کے آثار تھے جسے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی مشکوک خاموشی اور فوری طور پر پاکستان پر الزام تراشی. اس کے علاوہ ہیمنت کرکرے ایک پولیس آفیسر تھے
جو کہ سمجھوتا ایکسپریس میں دھماکہ ہوا تھا، آگ لگی تھی، اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا اور اس کے بعد لوگوں کو پلانٹ کیا گیا۔ بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں کہ جس شخص کو اوپر الزام لگایا جا رہا تھا وہ بھی آپ کو ہندی بولتا دکھائی دیا۔ اس کی زبان جو وہ بول رہا تھا وہ بالکل بھی نہ اردو تھی، نہ ہی پاکستان میں بولے جانے والی کسی زبان کے قریب تھی۔ اور اس لیے بھی اس نظریے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ اب بھارت تحورانہ کے معاملے اور پہلگام حملے کو جوڑ کر ایک بیانیہ بنا رہا ہے کہ وہ پاکستانی اور مسلم دہشت گردی کا شکار ہے۔ اس سے وہ اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک طرف وہ خود کو مظلوم ظاہر کر کے امریکہ اور سعودی عرب سے ہمدردی حاصل کر رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کو مجرم ٹھہرا کر اس کے ان ممالک سے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ بھارت کا ماسٹر سٹروک ہے؟ اگر یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور اس کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے تو بھارت عالمی حمایت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ امریکہ سے اپنی شراکت مضبوط کرے گا، سعودی عرب سے تجارت بڑھائے گا اور چین کی جگہ امریکی مارکیٹ میں لے سکتا ہے۔ لیکن اگر اس سازش کے ثبوت ملتے ہیں، جیسے پلوامہ کے وقت ستیہ پال ملک کے انکشافات، تو بھارت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا گئے۔ عالمی برادری، خاص طور پر امریکہ اور سعودی عرب، شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور بھارت کی یہ جھوٹی چال بے نقاب ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو اس موقع پر اپنے سفارتی محاذ پر مضبوطی سے اپنا موقف پیش کرنا ہوگا۔ ہمیں عالمی برادری سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ ہمیں اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ ہم نہ صرف اس حملے کی مذمت کرتے ہیں بلکہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور حمایت ہر لحاظ میں سفارتی سطح پر اور انسانی ہمدردی کے طور پر جاری رکھیں گے، کیونکہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ہم اس خطے میں استحکام چاہتے ہیں، نہ کہ تنازع۔ آج کا پروگرام بس اتنا ہی۔ آپ میرے نظریات سے یا جو پاکستانی تجزیہ کار ہیں ان کے اس نظریے سے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، اس کی ٹائمنگ پر، اس واقعے کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔